लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। यह हमारी लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है और इस हफ्ते का यह हमारा आज का आखिरी दिन है। इंशाल्लाह फिर सैटरडे से दोबारा हमारी स्ट्रीम वैसे ही स्टार्ट रहेगी जैसे हर हफ्ता होती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों से गुजारिश है कि जिन भाई बहनों को सवालात करने हैं जल्दी से हमारी लिंक के ज़रिए से ज्वाइन होकर के वेट करें। इंशाल्लाह जैसे ही जो है शेख मोहतरम हमारे साथ ज्वाइन होंगे और हम शेख को ऐड करेंगे और जो है सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से शेख? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इजाज़त हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं शेख। जी बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। तो सबसे पहले गेस्ट है आज के इरशाद। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने जुमे की नमाज से मुतालिक फरमाया कि जब जुमे की अजान हो जाए तो फसाओ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बे। यहाँ पर जो है बे को तर्क करने का हुक्म दिया। अब अगर अजान होने के बाद भी अगर कोई बे करता है तो उस बे का क्या हुक्म होगा? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। भाई का सवाल जुमा की अजान के बाद बै करने के सिलसिले में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै, कि जब जुमा की अजान हो जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और बै छोड़ दो। आपके जवाब पर आने से पहले एक और इजाफी चीज़ मैं बताऊंगा जो कि फ़ायदे से खाली नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर बै को छोड़ने से बै को तर्क करने का हुक्म दिया है, बै करने से मना किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान खरीदो फरोख्त नहीं करता है और उसके अलावा कोई दूसरा दुनियावी काम करता है तो ये जायज़ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बै को खास तौर से इसलिए जिक्र किया गया है कि उमूमन लोग उस टाइम बै शिरा में मशगूल होते हैं और इस आयत के नाजिल होने का जो पस मंजर है वो भी इससे मिलता जुलता है, इसीलिए बै का खास तौर से जिक्र किया गया। वरना जिस तरह से बै करना हराम है अजान के बाद जुमा के दिन, उसी तरह से दुनिया का कोई और मुआमला करना भी हराम है। जैसे खरीदो फरोख्त हराम है, उसी तरह से दुनिया की और दीगर जो मशगूलियात हैं वो भी हराम हैं अजान होने के बाद। और दूसरी बात, अगर किसी जगह पर दो अजान होती है तो पहली अजान मुराद नहीं है, बल्कि इससे मुराद वो अजान है जिस अजान के बाद खुतबा शुरू होता है। तो ये एक इजाफी चीज थी। अब भाई का सवाल ये है कि उस बै का क्या हुक्म है। देखिए, इसमें फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है कि बै करना तो हराम है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर कोई बै करता है अजान के बाद तो उसने हराम काम किया, वो गुनहगार है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो बै मुनअक़िद होगी कि नहीं, क्या वो बै सही होगी कि नहीं। बै के सही होने का मतलब ये है, किसी भी अक्द के बारे में जब ये कहा जाए कि क्या वो अक्द सही है कि नहीं, तो उसका मतलब ये होता है कि क्या उसके आसार मुरत्तब होंगे कि नहीं, ये सेहत का मतलब होता है। आसार मुरत्तब होने से मुराद कि जैसे बै में होता है, हमने कोई चीज बेचा, किसी ने कोई चीज खरीदा, तो खरीदने और बेचने के इस अमल में क्या होता है कि एक आदमी की जानिब सामान मुंतकिल हो जाता है, दूसरे आदमी की जानिब उसकी कीमत मुंतकिल हो जाती है। वो सामान का मालिक हो जाता है, दूसरा सामने वाला आदमी कीमत का मालिक हो जाता है। तो ये बै का असर है। तो क्या ये बै सही है या नहीं, क्या इसका असर मुरत्तब होगा कि नहीं, जो सामान आपने खरीदा है क्या आप उसके मालिक हो जाएंगे कि नहीं, क्या सामने वाला उस कीमत का मालिक हो जाएगा कि नहीं, इसमें फुक़हा के दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। लेकिन सही कौल ये है, इख्तिलाफ से कतई नजर, कि ये बै सही नहीं है।
یہ بے منعقد نہیں ہوگی، یہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہے، آپ کو دوبارہ سے اس سامان کو خریدنا اور بیچنا ہوگا۔ ابھی جو آپ نے کیا ہے اذان کے بعد، یہ بے صحیح نہیں ہے، یہ بے منعقد نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اصول فقہ کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک مسئلہ ہے اصول فقہ میں کہ حل النہی یقتضی فساد المنہی عنہ ام لا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہماری شریعت میں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے اور منع کیے جانے کے باوجود بھی آپ نے وہ کام کر لیا، تو کیا وہ کام صحیح مانا جائے گا؟ حرام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا وہ کام صحیح مانا جائے گا؟ کیا وہ کام نافذ ہوگا؟ کیا وہ چیز منعقد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس میں اختلاف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اذا كان النهي راجعا الى ذات المنهي عنه او الى شرط المنهي عنه فيقتضي الفساد، واذا كان النهي راجعا الى شيء خارجي فلا يقتضي الفساد۔ اس کا آسان لفظوں میں معنی یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اگر یہ نہیں ذات منہی عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے یا شرط منہی عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے تو یہ فساد جو ہے اس سے فساد لازم آتا ہے، یعنی وہ چیز منعقد نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر اس آیت میں آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، بے کو ترک کر دو، بے کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے بے سے منع کیا ہے، اب یہاں پر جو نہیں ہے یہ بے کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ذات المنہی عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ لہٰذا جو قاعدہ ابھی میں نے ذکر کیا، اس قاعدے کی روح سے یہاں پر چونکہ نہیں یہ ذات المنہی عنہ کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا یہ جو منہی عنہ ہے اس کا فساد لازم آتا ہے اور یہ بے منعقد نہیں ہوگی۔ اگر کسی ایسی چیز سے منع کیا گیا ہوتا جس کا تعلق بے سے خارج سے ہوتا، کسی علیحدہ چیز سے ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ بے منعقد ہوتی، لیکن چونکہ یہاں پر ذات المنہی عنہ کی طرف نہیں لوٹ رہی ہے، لہٰذا یہ بے منعقد نہیں ہے، یہ بے صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح قول ہے اس مسئلے میں۔ جزاک اللہ خیر شیخ، الحمدللہ۔ جی ارشاد بھائی۔ جی شیخ، یہ پوچھ گیا اس لیے کہ ہمارے ادھر ایسے ہوتا ہے کہ اذان ہونے کے بعد بھی لوگ خرید فروخت کرتے ہیں۔ شیخ ایک چیز یہاں پر یہ ہے کہ حنفیہ کا یہ ہے فاسد اور باطل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ فاسد ہے، باطل نہیں ہے، یعنی بے تو ہو جائے گا۔ دیکھیے احناف کے یہ بھی آپ نے ایک اصولی مسئلہ پوچھا ہے، ایک اصولی مسئلہ ہے، ایک ٹرم ہے اصول فقہ میں باطل اور فاسد۔ باطل اور فاسد کا کیا معنی ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک، احناف کو چھوڑ کر کے جو دوسرے اصولی ہیں ان کے نزدیک باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک معنی میں ہے۔ احناف کے یہاں فرق ہے۔ احناف کیا فرق کرتے ہیں کہ اگر کوئی عقد اصلاً حرام ہے، اگر حرمت اس کے اصل میں ہے تب تو وہ باطل ہے، اور اگر حرمت اس کے وصف میں ہے تب وہ فاسد ہے۔ تو جیسے آپ نے مان لیجئے کپڑا بیچا، اب کپڑا تو حلال ہے، کپڑا تو حرام نہیں ہے، تو گویا کہ اس کے اصل میں حرمت نہیں ہے، اس کے وصف میں حرمت ہے۔ وصف میں کیسے حرمت ہے کہ آپ نے ایسے ٹائم میں بیچا جس ٹائم بیچنا ممنوع ہے، تو اس کے وصف میں حرمت ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں فاسد ہے۔ جبکہ جمہور اہل علم کی رائے یہ ہے کہ باطل اور فاسد دونوں ایک معنی میں ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ باطل اور فاسد دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کا الگ الگ معنی نہیں ہے۔ بہت شکریہ شیخ۔ جی ارشاد بھائی۔ جی شیخ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ اس کے بعد محمد اقبال، آپ اپنا سوال کریں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال ہے کہ ایک عورت ہے جو غیر مرد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو وہ نکاح باطل ہو جائے، ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا ہے کہ اگر وہ واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ نکاح جدید کرنا پڑے گا یا کس سسٹم سے رکھنا پڑے گا، تھوڑا سمجھائیں۔ ٹھیک ہے شیخ بھائی کا سوال جی میں نے سنا سوال۔ جی حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک زمینی حقیقت ہے،
لیکن یہ اتنی قبیح اور اتنی مکروہ حقیقت ہے جس کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بھی آدمی کو جو ہے حجاب محسوس ہو۔ جی ان کا سوال یہ ہے کہ کوئی شادی شدہ عورت ہے جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور پھر کچھ دنوں تک اس کے ساتھ رہی، واپس آتی ہے، تو کیا اس کا نکاح اس کے شوہر کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ نکاح ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں، نکاح ٹوٹنے کے کچھ اسباب ہیں۔ دیکھیے، نکاح اس کا ہوا ہے، اس کے شوہر کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، جب اس کا نکاح ہو گیا تو وہ چیز ثابت ہو گئی۔ اب ہماری شریعت کے اندر جب کوئی چیز شرعی طریقے سے ثابت ہو گئی تو وہ اس وقت تک نہیں ٹوٹے گی جب تک شریعت کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ جیسے آپ نے وضو بنا لیا، اب آپ باوضو مانے جائیں گے، آپ اس وقت تک باوضو مانے جائیں گے جب تک کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے، کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے کہ اب اس واقعے سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب جب اس کا نکاح ہو گیا تو اس کا نکاح ثابت ہے، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک اس پر شریعت کی کوئی دلیل نہ آ جائے۔ اب یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ ایک شادی شدہ عورت نے کسی اجنبی غیر مرد کے ساتھ زنا کا کام کیا، انہوں نے کہا بھاگ گئی۔ ہم اس کو صرف بھاگنے پر محمول نہیں کرتے ہیں، ہم زنا پر بھی محمول کرتے ہیں۔ فرض کر لیجئے اس نے زنا کیا، تو شریعت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کوئی عورت اگر زنا کر لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا نکاح توڑنے کے لیے طلاق چاہیے یا خلا چاہیے یا فسخ چاہیے یا لعان چاہیے۔ جو نکاح ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب میں سے کوئی سبب جب پایا جائے گا تب اس کا نکاح ٹوٹے گا، اس کا نکاح ایسے نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں۔ ایک قاعدہ ہے شیخ، یہ طلبہ علم کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ الاستدامۃ اقوی من الابتداء۔ یہ بہت مشہور قاعدہ ہے قواعد فقہیہ کے اندر، الاستدامۃ اقوی من الابتداء۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کئی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتداءً جن کا کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ شروع کر چکے ہیں تو شروع کرنے کے بعد اس کو کانٹینیو کرنا حرام نہیں ہوتا ہے۔ شروع کرنا حرام ہے، کانٹینیو کرنا اس کو حرام نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت ہے، بار بار یہ لفظ کہتے ہوئے بھی خراب لگتا ہے، کوئی عورت ہے جس نے زنا کیا۔ اب اگر یہ پتہ چل جائے کہ فلاں عورت نے زنا کیا، اس سے شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے شادی کرنا اس وقت تک نہیں جائز ہے جب تک وہ سچے دل سے توبہ نہ کر لے اور استبراء رحم نہ ہو جائے۔ جیسا کہ سورہ نور کی پہلی آیت ہے، سورہ نور کی جو پہلی آیت ہے وہاں پر اللہ رب العالمین نے بتایا ہے کہ جو ہے زانیہ کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہے، زانی کا نکاح کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب وہ عورت جو زانیہ ہے اس سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اگر کوئی اس سے نکاح کرتا ہے توبہ سے پہلے تو وہ نکاح نہیں ہوگا، لیکن اب یہ ابتدا ہے، یعنی نکاح کی ابتدا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ عورت زنا کر لیتی ہے تو اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نکاح پہلے ہو چکا ہے۔ اب یہ جو زنا کرنے کے بعد اس کے ساتھ رہنے کا مسئلہ ہے، یہ استدامہ ہے، یہ ابتدا نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ الاستدامۃ اقوی من الابتداء۔ تو اگر یہ کہا جاتا کہ کوئی عورت زانیہ ہے، اس سے نکاح کرنا حرام ہے، نکاح نہیں ہوگا، تو یہ بات صحیح ہے۔ لیکن جب اس کا نکاح پہلے ہو چکا ہے، اس کے بعد اس نے زنا کیا، تو اس سے اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ الاستدامۃ اقوی من الابتداء۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اگر پہلی بات تو یہ ثابت ہو جائے گواہوں کے ساتھ، ظاہر ہے اس میں 4 گواہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر گواہوں کے ساتھ ثابت ہو جائے یا اس عورت نے اعتراف کر لیا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے، ایسی صورت میں اگر اسلامی حکومت ہوگی، اسلامی نظام ہوگا، تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ ہم اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا کوئی یہاں پر غلط فہمی نہ ڈالے۔ ہم اسلامی حکومت کی بات کر رہے ہیں جہاں پر مسلم حکمران ہے اور مسلم قاضی کے حکم سے جو ہے حد قائم کیا جائے گا اس پر۔ ایسا نہیں کہ جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے کوئی بھی آدمی آ کر کے پکڑ کے اس کو رجم کر سکتا ہے، نہیں۔ اسلامی حکومت میں مسلمان قاضی یہ فیصلہ کرے گا کہ اس پر حد قائم کیا جائے گا کہ نہیں۔ تو اگر وہ اعتراف کر لے یا ثابت ہو جائے تو اس کو سزا دی جائے گی۔ جہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں کیا کریں گے؟
وہاں اس کے شوہر کو اختیار ہے، اگر اس کا شوہر چاہے تو اسے طلاق دے سکتا ہے، جی جب تک وہ طلاق نہیں دے گا تب تک جو ہے وہ عورت جدا نہیں ہوگی، اسے طلاق دینا ہی ہوگا اگر اسے الگ کرنا ہے تو۔ اور اگر وہ طلاق نہیں دینا چاہتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں توبہ کر رہی ہوں سچے دل سے، مجھ سے گناہ ہوا، غلطی ہوئی، میں توبہ کر رہی ہوں، ایسی صورت میں وہ شوہر چاہے، اگر وہ ظاہر ہے ہم اس کو حکم نہیں دیں گے، وہ چاہے اس کی مرضی تو وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے استبراء رحم کیا جائے گا۔ استبراء رحم کیسے ہوگا کہ وہ اگلی ماہواری تک وہ عورت انتظار کرے گی، اپنے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی ہے نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ اس کو حمل ہو، تو اس لیے جی استبراء رحم کیا جائے گا، اس کے بعد وہ اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہے، اس کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ جو لوگ نکاح ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ احناف کا مذہب ہے جو جس کے بارے میں آپ نے پوچھا، اور اس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اصل ان کے ہاں دلیل کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، ان کے ہاں مذہب کا مسئلہ ہوتا ہے، مذہب میں کسی امام نے کہہ دیا تو اسی بات کو وہ جو ہے صحیح مانتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ نکاح ٹوٹے گا نہیں، جو اس کا گناہ ہے، جو اس کی خطورت ہے وہ کم نہیں ہوگی، یا جو اس کی سزا ہے وہ کم نہیں ہوگی، لیکن جہاں تک نکاح ٹوٹنے کی بات ہے تو نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ بہت وہ شکریہ۔ کھلا کے لیے پھر کیا کیا شرط ہے؟ کھلا کے لیے خلا کے لیے الگ سوال ہے یا اسی یہ کے مطابق ہے؟ جی بول رہے ہیں کہ جیسے وہ کچھ کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ وہ جا کے بول سکتے ہیں ہم اس کے پاس نہیں رہے، ہم کھلا لے لیے، تو پھر کھلا کے لیے پھر کیا کیا کنڈیشن ہے، شرط ہے؟ بھائی ایسی عورت کو تو ایسے بھی نہیں رکھنا چاہیے، میں یہ بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آپ کہلوا رہے ہیں، تو ایسی عورت کو کیوں رکھے گا وہ آدمی؟ تو ایسی عورت کو چاہے وہ خلا مانگے یا نہ مانگے، اس کو طلاق دے دینا چاہیے، ہے نا؟ اور اگر وہ مان لیجئے خلا مانگ رہی ہے تو اور اچھی بات ہے، خلا مانگے گی تو اس کے شوہر کو کچھ مال بھی مل جائے گا ساتھ میں، بھائی اس نے خرچ کیا ہے، اس کے اوپر کافی مہر دیا ہوگا اور اس پر خرچ کیا ہے، تو وہ اس سے رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ اگر عورت اگر خلا مانگ رہی ہے تو خلا مانگ سکتی ہے، وہ مجھے خلا چاہیے۔ اب خلا کا طریقہ یہ ہے کہ عورت نے جب خلا مانگا تو اس کو کچھ رقم پیش کرنی ہوگی شوہر کو، کچھ بھی رقم جو دونوں کے درمیان اتفاق ہو جائے، اور وہ رقم دے دے گی، شوہر کہے گا کہ میں نے تم کو خلا دیا، خلاص اب وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک جزاک اللہ خیر اقبال بھائی، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ابو ہند میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں، جلدی سے انمیوٹ کریں بھائی اور اپنا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دونوں سے خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی فرمائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک انسان کا انتقال ہو جائے اور اس کے ذمہ جیسے قضا نماز ہو یا حج اس کے ذمہ ہو، اس نے نہ کیا ہو، قضا زکوٰۃ ہو، قضا روزے ہو، تو اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے یہ جو کام ہے اس کے یعنی پیسے نکالنے پڑیں گے، یا پھر وراثت کی تقسیم وارث کر لے، اور اگر وارث نے کر لی ہے وراثت کی تقسیم تو اب وارثوں پر واجب ہوگا، لازم ہوگا کہ وہ ان کا جو پیسہ ہے وہ نکالے، حج کا اور زکوٰۃ کا، روزے کا، نماز کا، اس طرف۔ جی ٹھیک ہے، واضح ہے۔ جی شیخ۔ بھائی کا سوال تھوڑا سا جنرل ہے، اس کو میں تھوڑا اس کا دائرہ اور محدود کرتا ہوں، تب اس کا جواب ان کو سمجھ میں آئے گا، انہوں نے بہت پھیلا دیا ہے۔ بہت پھیلا دیکھیے، ہاں، کسی آدمی کی وفات ہوتی ہے اور اس کے ذمہ کچھ چیزیں ہیں، اس کے ذمہ کچھ چیزیں ہیں۔ اب اس کے ذمہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس کے ذمہ کچھ مالی حقوق ہوتے ہیں، کسی کا مال اس کے اوپر باقی ہے، یہ مالی حقوق یا تو اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہو سکتے ہیں یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ جیسے بندوں کے حقوق سے متعلق کہ اس کے اوپر کسی کا قرض ہے، اللہ کے حقوق سے متعلق جیسے کہ اس کے اوپر کوئی کفارہ واجب ہے، اس نے کسی مال کو دینے کا کی نظر مانی ہوئی تھی، وہ واجب ہے اس کے اوپر۔ تو جتنے بھی مالی حقوق اس کے اوپر آتے ہیں اس کا ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے یہ مالی حقوق ادا کیے جائیں گے۔ ان مالی حقوق کی بہت ساری صورتیں ہیں، میں اس کو جنرل آپ کو بتا رہا ہوں۔ کوئی بھی مالی حق اس کے اوپر اگر واجب ہے تو ترکہ تقسیم کرنے سے پہلے وہ حق ادا کیا جائے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 1۔
پوائنٹ جی نمبر 2، جو غیر مالی حقوق ہیں، جیسے اس نے نماز چھوڑا ہوا ہے، اس نے روزہ چھوڑا ہوا ہے، یا اس نے جو ہے اور کوئی عبادت چھوڑی ہوئی ہے، واجب عبادت، یہ غیر مالی حقوق ہیں. تو جو غیر مالی حقوق ہیں ان میں سے صرف روزہ ایسی عبادت ہے جس کی قضا بعض صورتوں میں کی جائے گی. لیکن جیسے نماز کا مسئلہ ہے، نماز اس کی طرف سے ادا نہیں کی جائے گی. روزہ بعض صورتوں میں اس کی جانب سے ادا کی جائے گی. وہ کیسے، وہ میں بتاتا ہوں. جیسے کوئی انسان رمضان کے بعض روزے چھوڑا، کسی عذر کی بنیاد پر اس نے روزہ چھوڑ دیا. مان لیجئے رمضان میں بیمار تھا، اب 4-6 دن وہ بیمار تھا، اس نے رمضان کا روزہ چھوڑا، ظاہر ہے اس کے لیے چھوڑنا جائز ہے. اب اس کو رکھنا کب ہے روزہ؟ جب رمضان ختم ہو جائے گا تو اس کو روزہ قضا کرنی ہے. اب جب رمضان ختم ہوا، عید کے فوراً بعد وہ پھر بیمار ہو گیا، اس کو قضا کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا، اس کو قضا کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، وہ بیمار ہو گیا، پھر اسی بیماری میں وہ چل بسا. ایسے روزے کی قضا اس کے اولیاء پر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی تقصیر نہیں کیا ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کے اوپر وہ روزہ واجب ہی نہیں ہوا تھا، یعنی وہ ٹائم پایا ہی نہیں جس میں اس روزے کو وہ رکھ سکے. دوسری شکل یہ ہے کہ وہ آدمی روزہ چھوڑا ہوا تھا کسی عذر کی بنیاد پر، رمضان ختم ہوا، اس کو پراپر طریقے سے ٹائم ملا روزہ رکھنے کا، صحت مند تھا، پھر بھی روزہ نہیں رکھا، ڈیلے کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسی بیچ میں اس کی وفات ہو گئی. ایسی صورت میں اس کے اولیاء اس کی جانب سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، غالباً عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ. یہ اس حدیث کا جو معنی ہے وہی ہے جو میں نے ابھی بتایا، کہ اگر کوئی آدمی مر گیا اس کے اوپر روزہ ہے تو اس کے اولیاء اس کی جانب سے روزہ رکھیں گے. اور یہاں پر یہ بھی واضح رہے کہ اس کے اولیاء کے اوپر واجب نہیں ہے، ان کے لیے مستحب ہے، اگر وہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. اور پہلی صورت میں جو ہم نے کہا کہ واجب نہیں ہے، وہ اس لیے کہ روزہ اس کے اوپر واجب ہی نہیں ہوا ہے. بھائی اگر عبادت کرنے کا آپ نے ٹائم نہیں پایا تو واجب کہاں ہوا؟ وہ ٹائم اس نے پایا نہیں، اس کا مطلب اس کے اوپر واجب نہیں ہوا. تو یہ ایک صورت کے اندر اس کی جانب سے روزہ رکھا جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی مستطیع تھا اور اس نے حج نہیں کیا، کوئی آدمی مستطیع تھا اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے ترکہ سے مال نکال کر کے کوئی اس کی جانب سے حج کر سکتا ہے. باقی اور جو بدنی عبادتیں ہیں جیسے نماز ہے اور کوئی عبادت، بدنی عبادت جو اس کے اوپر واجب تھا اس نے چھوڑا ہوا ہے، وہ عبادت اس کی جانب سے نہیں کی جائے گی. خلاصہ یہ کہ اس کی جانب سے جو اس کے اوپر جو مالی حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں گے، اور وہ عبادتیں جن کے بارے میں خاص طور سے دلیل آ گئی ہے کہ میت کی جانب سے ادا کی جا سکتی ہے، صرف وہی عبادت ادا کی جائے گی. جی ابو ہند بھائی، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. الحمدللہ کافی تفصیل سے شیخ نے جواب دیا اس کا. ایک جی بولیے، آپ میوٹ ہو گئے بھائی، میں نے ان میوٹ کیا تھا آپ کو، ابھی جلدی سے ان میوٹ کریں اپنے آپ. جی یہ کہ نا اس میں روزے جیسے ہی سب مستحب ہوگا یا حج اور زکوٰۃ کا واجب بھی ہوگا کہ حج اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، زکوٰۃ قضا ہے وہ ادا کرنا اور حج باقی ہے وہ کسی کی طرف سے حج بدل کرنا، یہ واجب ہوگا یا یہ بھی مستحب کے دائرے میں آئے گا؟ بھائی اس کا جواب میں نے دیا ہے، شاید آپ غور سے جی سمجھ نہیں پایا. جو دیکھیے جو مالی حقوق ہے نا، جیسے مان لیجئے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی تھی، زکوٰۃ نہیں نکالا، تھوڑا ڈیلے کیا، اسی بیچ میں وفات ہو گئی اس کی. اب یہ اللہ کا حق ہے، مالی حق ہے زکوٰۃ. اب اس کے ترکے سے پہلے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، اس کے ترکے سے پہلے زکوٰۃ نکالی جائے گی، پھر اس کا ترکہ تقسیم کیا جائے گا. حج کا جو مسئلہ ہے، حج صرف مالی عبادت نہیں ہے، حج مالی اور بدنی دونوں عبادت ہے. حج کا تعلق مال سے زیادہ بدن سے ہے. بھائی کوئی کسی کو جانا پڑے گا، یہاں سے مکہ تک جانا پڑے گا، مشقت اٹھانی پڑے گی، حج کرنا پڑے گا، تو یہ واجب نہیں ہے. حج کرنا اس کی طرف سے واجب نہیں ہے، لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی حج کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو اس کا اجر بھی ملے گا، اور انشاءاللہ وہ جو جس میت کی جانب سے کیا جا رہا ہے حج، اس کو بھی اس کا اجر ملے گا. بہت شکریہ. جی ابو ہند بھائی. صرف یہ پوچھ لوں کہ نماز کا کفارہ قضا نمازوں کا یہ دے سکتے ہیں اس کی طرف سے؟
نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں. اس میں شیخ نے بدنی اور مالی عبادتوں کو الگ الگ کر کے بتا دیا آپ کو کہ مالی عبادت ہے اگر تو آپ کو ادا کرنا ہے، دوسری بدنی عبادتوں میں انہی عبادتوں کا ادا کرنا ہے جس کے تعلق سے حکم دیا گیا ہے، جیسے شیخ نے مثال کے طور پر جو ہے روزے وغیرہ کا بتایا ہے. تو اس کو اب ٹھیک ہے. ایک اور بار انشاءاللہ پورا جواب آپ سب تفصیل سے سنیں گے نا شیخ محترم کا، تو انشاءاللہ آپ کو اور کلیئرٹی سے سمجھ میں آ جائے گی بات. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جزاک ابو اللہ ذر، خیر. بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے. ابو بکر آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ نکاح سے ریلیٹڈ میرا کوشچن تھا کہ جو یہ جی جوڑی ہوتی ہیں یہ انسان خود چوائس کرتا ہے، چوز کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے چوز ہوتا ہے؟ کیا جوڑے اوپر سے بن کر کے آتے ہیں شیخ. جی جی. اس دنیا میں کوئی پتا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. یہ جو میں بات کر رہا ہوں، ابھی میں نے انگلی اٹھایا نا، یہ بھی میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، بلکہ ایک صحابی کا قول ہے یا حدیث ہے کہ اگر آپ اپنے گال پر ہاتھ پھیرتے ہیں، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تبھی آپ کرتے ہیں. تو شادی تو بہت بڑی بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے، وہ آپ کی تقدیر میں لکھا ہے، وہ جوڑا، تبھی آپ اس سے شادی کرتے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار کرنے کا حق دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے مجبور کیا ہے کہ نہیں اسی سے تم کو شادی کرنی. مجبور نہیں کیا ہے، بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے چننے کا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ آپ کسے چنیں گے اپنے جیون ساتھی کی شکل میں، یہ اللہ کو پہلے سے پتا ہے. اسی لیے وہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہ اس بندے کو اختیار دیا جائے گا اور یہ فلاں عورت کو چنے گا. اس لیے وہ چیز پہلے سے لکھی ہوئی ہے. ورنہ انسان مجبور نہیں ہے، انسان کو چوائس دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ پہلے سے پتا ہے، اس لیے پہلے سے مقدر میں لکھا ہے. اور اللہ کے چاہے بغیر آپ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جب تک اللہ نہیں چاہے گا آپ کوئی چیز نہیں چاہ سکتے. تو شیخ اگر شیخ کوئی لڑکی پسند آتی ہو، پھر گھر والے نہ مانے، لیکن پھر وہ لڑکا شاید ڈپریشن میں چلا جائے، تو اس کا حل؟ تو ڈائریکٹ آپ یہی سوال پوچھتے ہو، پہلے دوسرا پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال وہ سوال دونوں الگ الگ ہے جو نہیں، آپ نے اصل پوچھا. سوال جی ان کو بھائی کو سوال یہی کرنا تھا، تو وہ جی پہلے جی جی مقدمہ تھا. تبید باندھ رہتے ہو. بھائی دیکھیے، آپ کے جو گھر والے ہیں آپ ان کو سمجھائیے. دیکھیے ہم اس میں چونکہ آپ کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے گھر والوں کو نہیں جانتے ہیں، آپ کے حالات کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم آپ کو ایک جنرل بات ہی بتا سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ ہمارے سامنے ہوتے، آپ کے حالات، آپ کس لڑکی کو سلیکٹ کر رہے ہیں، تو پھر ہم کوئی زیادہ بہتر بات کر پاتے. اس میں دیکھیے والدین عام طور سے لڑکا یا لڑکی کے والدین اپنے بچے کا بھلا ہی چاہتے ہیں. وہ ایک پوری لمبی زندگی جی چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک تجربہ ہوتا ہے، تو اپنے تجربے کی روشنی میں اپنے بچوں کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. کئی دفعہ وہ مشورہ بچوں کو لگتا ہے، بچے چونکہ خاص طور سے جوانی کی عمر میں ٹین ایجر ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، ان کے فیصلے جذبات پر مبنی ہوتے ہیں. لیکن آپ کے والدین سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ شاید مستقبل کے لیے آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اس لیے وہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ بھی سامنے رہے کہ ہمیشہ والدین کا مشورہ غلط نہیں ہوتا ہے، وہ کچھ سوچ کر کے مشورہ دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہاں بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کی جب شادی کرنی ہوتی ہے، اب لڑکوں کی خاص طور سے، تو جب وہ بہو چن رہے ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ بیٹے کی شادی نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی شادی کر رہے ہیں. وہ بہو آئے گی تو میرے ساتھ کیسا رہے گی. مطلب یہ اتنا غلط ہے کہ آج تک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ میرے بچے کا مزاج کیسا ہے، میرا بچہ کس لڑکی کے ساتھ جو ہے اس کے تعلقات کیسے رہ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اب آپ اپنا مزاج دیکھ رہے ہو کہ مجھے کون سا کھانا پسند ہے، مجھے کون سا مزاج پسند ہے. ارے بھائی شادی آپ تھوڑی کر رہے ہو، آپ کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. لیکن بہت سارے والدین، بلکہ بہت کیا اکثر، جب والدین پر بات چھوڑ دی جاتی ہے تو ساری خوبیاں ماں وہ ساری خوبیاں تلاش کرتی ہے بہو میں کہ آنے کے بعد مجھے پسند آئے گی کہ نہیں آئے گی. بھائی آپ دیکھو آپ کے بیٹے کو پسند ہے کہ نہیں. تو بہت سارے والدین ایسا بھی کرتے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
भाई आप पता नहीं कितने दिन के मेहमान हो, आप चले जाओगे, पूरी जिंदगी तो झेलना आपके बेटे को है, तो आप अपने बेटे की पसंद को देखिए। तीसरी बात, बेटे को भी चाहिए कि जो वालिदैन मशवरा दे रहे हैं उस पर गौर करें, उस पर गौर करें, हो सकता है वो बेहतर ही बता रहे हों, और अगर वालिदैन नहीं समझ पा रहे हैं तो बेटे को चाहिए कि नरमी के साथ वो अपने वालिदैन को समझाए और वो अपने फैसले जो है संजीदगी के साथ ले। शादी का मसला होता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप सामान कोई खरीद रहे हैं, पसंद नहीं आया तो दूसरा खरीद लेंगे। शादी का मसला है, इसलिए बहुत संजीदगी से उसको करें और वालिदैन के मशवरे को भी शामिल रखें। लेकिन ऐसा नहीं है कि वालिदैन अगर गलत मशवरा दे रहे तो भी उस पर अमल करें। अगर वालिदैन गलत हैं तो लड़का अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, लड़के को वली की जरूरत नहीं है। तो अगर ये आपके वालिदैन सुन रहे हैं तो मेरी नसीहत ये होगी कि आप अपने लड़के की पसंद को मुकद्दम रखें, खास तौर से उस वक्त जब आपके लड़के की पसंद अच्छी हो, लड़की दीनदार है, अच्छी है, अखलाकमंद है, तो उससे शादी कर दें। बहुत शुक्रिया। ठीक है अबू बकर भाई, बारकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। इशरत खान, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, मेरा सवाल ये था कि मेरे भांजे करीब कुछ साल पहले अहले हदीस हुए थे। अब उनका अहले हदीस होना उनके गांव में बड़ा फितने का सबब बन रहा है फिलहाल आजकल। तो अभी फिलहाल हुए जब वो, तो उस टाइम लोगों को पता लगा कुछ नहीं, लेकिन जिस टाइम भी कोई ऐसा बिदत वाला सीन, क्योंकि पूरा गांव बरेलवियों का गांव है वो, उसमें जब भी कोई बिदत वाला सीन होता है तो वो उनके ऊपर जरूर आती है। उनका बच्चे दोनों, कोई कहता है कि इनको मार दो। अब इसमें परेशानी ये हो रही है कि मेरी बहन यानी उनकी माँ और उनके बाप, वो दोनों बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि उनको रोने के अलावा दूसरा काम नहीं है। और बच्चे तो बताए आपको कि कहीं बाहर भी चले जाते हैं, कभी कुछ चीजें हो जाती हैं। तो अभी मसला ये है कि अभी कुछ दिन पहले उनकी दादी का इंतकाल हुआ, तो उनकी दादी के इंतकाल में लोग आए, सब हुआ, तो अब तीजे का सीन था कि अब तीजे में कौन आना है। अब वो दोनों बच्चे तीजे के टाइम पर, जैसे तीजे का सीन मतलब था टाइम, तो एक दिन पहले ही, मतलब इंतकाल वाले दिन ही वो शाम को चले गए कि हमारा ऑफिस का कुछ काम है, वो वहां से चले गए। और वहां पूरे गांव में बहुत तगड़ा हंगामा कि वो तीजे में भी नहीं बैठे, उन्होंने कुरान भी नहीं पढ़ा। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि क्या कुछ फितनों के डर से या फितनों की वजह से या माँ बाप की हेल्थ की वजह से वो बच्चे थोड़ा बहुत बिदत में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि इसकी, या फिर इसकी कोई और ऐसी सजेशन दें कि मैं आपकी रिकॉर्डिंग उनको सुना दूं दोनों को, जिससे कि गांव में या घर में फितना कम से कम हो और उनके माँ बाप की जिंदगी थोड़ी और अच्छी हो, क्योंकि वो बेचारे सिर्फ रोते हैं। आपके सवाल पर आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा तमाम लोगों से, अहले हदीसों से भी और गैर अहले हदीसों से, कि जब ये बात की जाती है और लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, लंबी चौड़ी दावत दी जाती है कि मुसलमानों को मुत्तहिद रहना चाहिए और एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, तो जो मुख्तलिफ मकातिबे फिक्र हैं एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। ये बहुत बड़ी मिसाल है जो आप दे रहे हैं कि इंटॉलरेंट किसके अंदर है, आप दूसरे को बर्दाश्त नहीं। अहले हदीस कभी ऐसा हो नहीं सकता। अहले हदीस ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि अगर कोई बिदात की जा रही है तो उस पर रोकेगा, वो झगड़ा नहीं करेगा और वो उसको दीन से खारिज नहीं करेगा और सताएगा नहीं, कोई बड़ा फितना नहीं खड़ा करेगा, कभी नहीं कर सकता अहले हदीस। कोई इक्का दुक्का कोई जाहिल आदमी हो तो अलग बात है, वरना अहले हदीस ऐसा नहीं कर सकता। और जो लोग हमारा स्ट्रीम सुनते हैं वो बहुत सारे इस तरह के जो मसाइल आते हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन जो चाहे देवबंदी हजरात हों या बरेलवी हजरात हों, जब इस तरह का मसला आता है तो फिर वहां समझ में आता है कि जो है उनके जो दावे हैं कि हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, ये उस दावे की कलई खुल जाती है। भाई एक आदमी अपनी मर्जी से अहले हदीस मसलक या मनहज उसने अख्तियार कर लिया है, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जबरदस्ती उससे करवाओगे, तीजा करवाओगे? जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते भाई, जबरदस्ती इस्लाम में नहीं दाखिल कर सकते, आप उससे जबरदस्ती बिदात करवा रहे हैं। मतलब इससे उनकी हकीकत वाजे हो जाती है और उनका बुग़्ज़ वाजे हो जाता है। इसलिए मेरे लिए तो ये बात बहुत क्लियर तौर से वाजे हो चुकी है कि ये कभी मुमकिन नहीं है, ये कभी मुमकिन नहीं है।
حق اور باطل ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں ہو سکتے. اتحاد اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے اختلافات میں قرآن اور حدیث کو درمیان میں لا کے رکھیں کہ بھائی نہ میں صحیح نہ آپ صحیح, ہم یہ قرآن و حدیث ہے, اس کو فیصل مان کے فیصلہ کر لیں کہ کون صحیح ہے, اور اسی کو دونوں آدمی مان لیں. اسی پوائنٹ پر آ کر کے اتفاق ہو سکتا ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ وہ بھائی کیا کریں, دیکھیے مکہ کے اندر مسلمانوں کے کیا حالات تھے اور مسلمانوں نے کیا کیا. مسلمانوں نے اپنا دین بچایا, اپنی دولت جائیداد گھر بار سب کچھ چھوڑ کے وہاں سے ہجرت کر گئے. اس لیے اس بھائی کو میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ والدین کو خوش کرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے, یا جو بہت سارے مصالح آپ کے اس گاؤں سے جڑے ہوئے ہیں, گھر سے جڑے ہوئے ہیں, ان مصلحتوں کی خاطر آپ جو ہے وہ بدعت کام کریں. بدعت کوئی معمولی بات نہیں ہے بھائی, شرک اور کفر کے بعد بدعت ہی کا درجہ آتا ہے, بلکہ بدعت کبھی کبھی بدعت مکفرہ ہوتی ہے. تو اس بھائی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے یہ نعمت دی ہے اتباع کتاب و سنت کی, اگر اسے بدعت سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے تو اس نعمت کی قدر کرے. چاہے والدین ناراض ہو جائے, بھائی بہن ناراض ہو جائے, کوئی بھی ناراض ہو جائے, جو والدین کے حقوق ہیں بے شک اس کو ادا کرے. والدین کے حقوق ہے بے شک اسے ادا کرے, ان کی خدمت کرنا, ان کا خیال رکھنا, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن اگر والدین کہتے ہیں کہ کفر کرو, شرک کرو, بدعت کرو, قطعاً نہیں کرنا ہے. بھائی آپ پوری تاریخ دیکھ ڈالیے نا, کیا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو ہم بار بار سنتے ہیں, کیا ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو خوش کرنے کے لیے ان کا والا کام کیا؟ نہیں کیا. بھائی جو ہے لوط علیہ السلام کا آپ واقعہ دیکھیے, ان کے گھر والے کیسے تھے. نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ ڈالیے, بیٹے کا ان کا معاملہ کیسا تھا. تو بھائی دین کو بچانے کے لیے کسی کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے, رشتہ داروں کو چھوڑا جا سکتا ہے, دولت چھوڑی جا سکتی ہے. ہاں رشتہ داروں کے جو حقوق ہیں بحیثیت رشتہ دار, وہ حقوق ان کو دینے ہیں. لہٰذا اس بھائی کو چاہیے کہ بدعات میں کبھی بھی وہ شرکت نہ کرے. یہ بہت بڑی دولت ہے جو اسے ملی ہے, اس کی حفاظت کرنا اس کے اوپر واجب ہے. ہاں جہاں پر وہ مجبور ہو جائے, مجبور کا مطلب مان لیجئے اس کو پکڑ کے مارنے پیٹنے لگے, ایسی صورت میں وہ مجبور ہے. لیکن اگر یہ سب نوبت نہیں آتی ہے, اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ اپنا دفاع کر سکتا ہے, تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ بدعت کرے. صرف اس لیے کہ میرے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے, اس لیے اگر وہ بدعت کر رہا ہے تو یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ اپنی اس دولت کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اس کو وہاں سے چھوڑ کے کہیں جانا پڑے تو اسے جانا چاہیے, اور ایک نظیر قائم کرنی چاہیے کہ میں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا. باقی جو ماں باپ کے حقوق ہیں, میں پھر بار بار کہوں گا کہ ماں باپ کے جو حقوق ہیں, ان کی اطاعت, فرما برداری, ان کے ساتھ حسن سلوک, ان کا خیال رکھنا, ان کی خدمت کرنا, یہ سارا کام اس کو کرنا ہے. لیکن جہاں اللہ کی معصیت کی بات ہے وہاں پہ والدین کی اطاعت نہیں کرنی ہے. بہت شکریہ شیخ, بہترین مشورہ. جی ارشاد بھائی, آپ کو جواب مل گیا؟ جی بالکل, جزاک اللہ, میں انشاءاللہ شیئر کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد اگلے گیسٹ حمزہ امین, میں آپ کو ایڈ کروں, آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم شیخ ارشد, شیخ نسیم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ ایک ہی رکعت ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھنا کیا جائز ہے کیا؟ ہاں بالکل جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. مجھے یاد آ رہا ہے, جہاں تک اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں میں کنٹینیو سورہ زلزال پڑھا, سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہا, اسی ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں میں پڑھا. تو لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2 رکعتوں میں ایک ہی صورت کی تلاوت کی جا سکتی ہے. بلکہ میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی اس کو کرنا چاہیے تاکہ اس سنت کا احیاء ہو, جان بوجھ کر کے کرنا چاہیے. جیسے بہت سارے لوگ جہاں پر پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں یا دین کا اتنا علم نہیں ہوتا ہے, تو وہاں پر ائمہ کو چاہیے کہ ان کو بتائیں بھی, اپنے خطبوں میں, اپنے دروس اور محاضرات میں لوگوں کو بتائیں, اور پھر کبھی کبھی اس پر عمل بھی کریں. عمل کرنے سے وہ چیز ذہن نشین ہو جاتی ہے, تو کبھی کبھی اس پر عمل کر کے دکھانا بھی چاہیے. جی شیخ, بہت بہت شکریہ شیخ, جزاک اللہ خیر. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات کہوں شیخ, پھر آگے والا سوال نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں نا, آپ نے کئی ایسی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ ایک ہی سنت
مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہے. بہت نماز کے اندر خاص طور سے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ ایک ہی طریقوں سے وارد ہوئی ہے. جیسے کہ سجدے کے اندر دعا تورک کرنے کا طریقہ، جیسے کہ رفع الیدین کرنے کا طریقہ، یعنی اس کے مختلف طریقے وارد ہوئے ہیں. تو وہ تمام سنتیں جو مختلف اوجہ سے وارد ہوئی ہیں، ان میں افضل یہ ہے کہ ان تمام سنتوں پر باری باری عمل کیا جائے، کسی کو ترک نہ کیا جائے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک تو آپ ہر سنت پر عمل کر لیں گے، ہر سنت کا آپ کو اجر ملے گا، اس سنت کا احیاء کریں گے آپ. دوسری بات، وہ ساری سنتیں آپ کو یاد ہو جائیں گی. اگر ایک ہی چیز پر مسلسل آپ عمل کر رہے ہیں تو دوسری سنت آپ بھول جائیں گے. تو یہ سارے اس کے فائدے ہیں. تو انہی میں سے ایک سنت یہ بھی ہے جو تقریباً متروک ہے کہ کبھی کبھار 2 رکعتوں میں ایک ہی سورت پڑھی جائے. تو اسے کبھی کبھی کرنا چاہیے تاکہ اس کا علم ہو لوگوں پر اور اس سنت پر بھی عمل ہو. بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سسٹر بلقیس ملا جی کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں. ہلو سر، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر ہم سمجھو مان لو صبح ہم اشراق کی نماز پڑھے تو پھر ہم کو جی. چاش اور اوابین بھی پڑھنا ضروری ہے اگر ہم پڑھنا چاہیے تو؟ اگر ہم کیا پڑھے اشراق تو کیا اشراق کی نماز پڑھ لیں تو پھر کیا چاش اور بعد اوابین میں چاش پھر اوابین وہ بھی ہم پڑھے دیکھیے بہن، یا صحیح کوئی بات ایک یہ پڑھے؟ ہے، سنیے، صحیح بات یہ ہے کہ جس کو آپ اشراق کہہ رہی ہیں وہی اوابین ہے، صلاۃ الاوابین. وہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ہاں. اس کا وقت جو ہے سورج جب تھوڑا سا اوپر آ جائے، روشنی سورج کی تیز ہو جائے، یعنی دھوپ نکل آئے، اس وقت سے شروع ہوتا ہے اور زوال کے تھوڑا پہلے تک رہتا ہے. تو اس درمیان جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، صلاۃ الاشراق بھی کہتے ہیں، اوابین بھی کہتے ہیں. اس کے الگ الگ نام ہیں. تو آپ کو 2 بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی بار پڑھیں آپ. 2 رکعت کم سے کم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. چلیں گے. جی. کیونکہ میں اکثر صبح اشراق بھی پڑھتی ہوں پھر اوابین بھی پڑھتی ہوں نا، اس کے لیے میں نے پوچھا. نہیں، اس کے بعد دیکھیں نفلی نماز آپ جب پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو پارٹیکولر یہ نماز ہے اوابین اشراق ضحیٰ، یہ ایک ہی نماز ہے. ہاں چلیں گا. شکریہ بہت. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ مسلم کو ایڈ کر رہا ہوں. آپ اپنا سوال کریں مسلم. السلام اس کے بعد علیکم میں شیخ. پٹیل کو ایڈ کروں گا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شیخ میرا ایک سوال ہے. میں عمرہ کے لیے گیا تھا 2 سال آپ پہلے. کی آواز بہت سلو ہے بھائی، سوال سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کا. سننا شیخ میں. جی ابھی فرمائیں. آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے، بولیے. سنیے نا، دیکھیں ایک اچانک سے ایک پریشانی میں ہوں. 2 سال پہلے میں عمرہ پہ گیا تھا. میں نا علمی کی وجہ سے یا پھر سمجھ لیجیے وہی ریزن ہوگا اور تو کچھ ہو نہیں سکتا. میں اصل میں جب احرام تو پہلے ہی باندھ لیا تھا میقات سے جانے سے پہلے، رات میں ہی پلین میں بیٹھنے سے پہلے. نیکسٹ ڈے جب مکہ پہنچا نا، باتھ روم گئے. عربی باتھ روم گئے نا، تو میری عادت ہے کہ مطلب میں احرام پہنا ہوا تھا، نیچے والا احرام میں نے کھول دیا مجھے لگتا ہے. اوپر والا احرام تھا میرا، اوپر والا پارٹ. اور کر کے پھر میں نے استنجا کیا، پھر باندھ کے احرام کو باندھ کے پھر باقی عمرہ پورا کیا. لیکن پھر میرے کو بعد میں پتا چلا کہ احرام کا نہیں کھول سکتے بنا عمرہ یہ کیے. تو یہ اس کے بارے میں تھوڑا اس کے بارے میں پہلے میرے کو جاننا ہے. کس نے بتایا بھائی ایسا آپ کو؟ کسی عالم نے بتایا ہے ایسے آپ نے کوئی افواہ سنی؟ ایسے سنتے ہیں نا کہ ایک بار احرام میں چلے گئے تو جب تک عمرہ یا حج کمپلیٹ نہیں کر سکتے، نہیں اتار سکتے. دیکھیے احرام کو 2 باتیں آپ سنیے بہت غور سے، اور اس سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی. جو کچھ آپ نے کیا ہے بالکل غلط نہیں کیا ہے، بالکل شریعت کے موافق کیا ہے. آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہیں. یہ سب سے پہلے سمجھ لیجئے، اس کے بعد مسئلہ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ نے جو کیا ہے بالکل کریکٹ کیا ہے، کچھ غلط نہیں کیا ہے. اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا، جب تک عمرہ یا حج کمپلیٹ نہ ہو جائے احرام نہیں کھول سکتے. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن اس بات کا جو مطلب سمجھا جا رہا ہے وہ مطلب غلط ہے. ٹھیک ہے؟
احرام نہیں کھولنا ہے جب تک حج اور عمرہ سے فارغ نہ ہو جائیں. یہ بات ایک دم صحیح ہے. اس کا جو مطلب ہے وہ مطلب عموماً ہندوستان میں جو لوگ ترجمہ پڑھ کر کے دین سیکھتے ہیں یہ ان کی طرف سے آیا ہے. اسی لیے ترجمے سے مجھے اتنا پرابلم ہے. جو ترجمہ پڑھ کے فتویٰ دیتے ہیں ان سے بہت پریشانی ہے. دیکھیے احرام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احرام کا مطلب ہوتا ہے نیت الدخول فی النسک. احرام کا مطلب وہ کپڑا ڈالنا نہیں ہوتا ہے اپنے جسم پر جو آپ چادر ڈالتے ہو، اس کو احرام نہیں کہتے ہیں. احرام کا مطلب اس بات کی نیت کرنا کہ اب میں حج یا عمرے کے اعمال میں داخل ہو رہا ہوں، اس کا نام ہے احرام. آپ بتائیے، ایک مثال دوں میں آپ کو. جیسے ابھی آپ جب نماز پڑھنے جائیں گے عشاء کی، تو آپ اپنی نماز کی ابتدا کریں گے تکبیر تحریمہ کے ذریعہ. تکبیر تحریمہ کا مطلب شروع میں جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ. تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں اس کو، یعنی احرام والی تکبیر. احرام کا مطلب کیا؟ ابھی جب آپ نماز سے باہر تھے تو دنیا کی ساری جو مباح اور جائز چیزیں ہیں ان کا کرنا آپ کے لیے صحیح تھا. جیسے ہی آپ نے کہا اللہ اکبر، نماز میں داخل ہو گئے، وہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں جو دنیا کی چیزیں تھیں. آپ بات نہیں کر سکتے، کھا پی نہیں سکتے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے، یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں. اسی لیے اس تکبیر کو کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام. تو یہ جو تکبیرۃ الاحرام بول کر کے آپ بولتے ہیں، اس سے آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے احرام کا مطلب حج میں یہ ہوتا ہے نیت الدخول فی النسک، یعنی حج یا عمرے کے اعمال میں داخل ہونے کی نیت کرنا. آپ مان لیجئے، فرض کیجئے مدینہ میں آپ ذوالحلیفہ پہ پہنچے، آپ کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہیں، آپ نے دل میں نیت کیا کہ اب میں عمرہ کی نیت کر رہا ہوں، احرام میں داخل ہو رہا ہوں. آپ کا احرام ہو گیا، آپ حالانکہ کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہیں. اب یہ جو کرتا پائجامہ پہنا ہوا ہے آپ نے، یہ غلط کام کیا آپ نے. لیکن جہاں تک احرام کا تعلق ہے، احرام آپ کا ہو گیا. وہ جو غلطی ہوئی وہ غلطی دوسری چیز ہے، اس کی سزا آپ کو ملے گی، لیکن آپ کا احرام ہو گیا. تو خلاصہ یہ کہ احرام کا مطلب ہوتا ہے نسک میں داخل ہونے کی نیت کرنا. جب آپ داخل ہو گئے تو آپ احرام کو نہیں کھول سکتے، مطلب احرام سے باہر نہیں نکل سکتے. جو آپ نے نیت کیا ہے اب اس سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ نیت نہیں کر سکتے کہ ابھی آپ کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، آپ نیت کر لو کہ میں اس سے باہر نکل رہا ہوں بھائی عمرے کے اعمال سے. یہ آپ نہیں کر سکتے. اسی کو کہتے ہیں احرام کھولنا. تو وہ جو کپڑا ہے نا، یہ جو ترجمہ کیا جاتا ہے کھولنا، تو کھولنے کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کپڑا کھولنا. بھائی کھولنے کا مطلب اس نیت سے باہر آنا کہ اب میں عمرے سے باہر آ رہا ہوں. تو جب تک عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو جائے آپ یہ نیت نہیں کر سکتے کہ اب میں اس سے باہر نکل رہا ہوں اس عبادت سے. یہ کھولنے کا مطلب ہے. باقی جو کپڑا آپ نے ڈالا ہوا ہے اوپر، اس کا کھولنا اس سے مراد نہیں ہے. تو آپ کو نہانا ہے، دھونا ہے، جو بھی کرنا ہے جیسے آپ چاہو کرو. تو کپڑا اتارنے کا نام احرام کھولنا نہیں ہے. مان لیجئے کسی کا احرام گندا ہو گیا، وہ بدلنا چاہتا ہے، تو کیسے بدلے گا؟ ہاں، تو کیا وہ احرام کھول دیا؟ احرام کھولنے کا مطلب نیت سے باہر آنا. اصل میں ہمارے یہاں لوگ وہ کپڑے ہی کو احرام سمجھتے ہیں شیخ، اور باقاعدہ بولتے بھی یہی ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی جو میں جو سمجھتا ہوں یہ ترجمے سے آئی ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ٹرانسلیٹ کتنا خطرناک ہے، کتاب و سنت کو ٹرانسلیٹ کر کے فتوا دینا. جی جی بہت شکریہ شیخ. بہت شکریہ شیخ. ایک اور سوال ہے. یہ قرآن شریف میں ہے کہ مردوں کو اللہ نے آرڈر دیا اپنی نظروں کی حفاظت کرے. تو اب یہ مجھے بتائیں کہ جیسے کوئی لڑکی ہے، بچی ہے، تو اگر وہ رشتہ دار میں سے نہیں ہے، سمجھے، لیکن وہ معصوم بچی ہے، تو مان لیجیے 6 7 8 سال کی ہے. چھوٹے بچے انسان کو پیارے لگتے ہیں، تو اس بچی سے بھی نظر کی حفاظت کرنی چاہیے انسان کو یا پھر نہیں؟ یہ مسئلہ بھی بہت سینسیٹیو ہے بھائی. کیا نام ہے، مسلم. آپ یہ بتائیے، آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، اسی سماج اور معاشرے میں، آپ بتائیے مجھے کہ کیا اس طرح کے کیسز کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ نہیں، جہاں پر کسی معصوم بچی کے ساتھ، چھوٹی بچی کے ساتھ بھی کسی نے بدتمیزی کیا؟
आपने सुना है कि नहीं नहीं? नहीं नहीं ये आप नहीं ये ऐसा केस तो होता नहीं, है, अगर किसी की हाँ होता है, नीयत बिल्कुल, खराब नहीं है हाँ तो तब कुछ हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, यानी ऐसा होता है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि ये जो काम है, बच्ची छोटी सी है, जाहिर है मासूम है, लेकिन लोग तो बहुत सारे लोग खबीस जहन के होते हैं ना, गंदे जहन के होते हैं, तो लिहाजा जो चीज सबब बन सकती है और बन रही है समाज में, वहां पर एहतियात लाजिम है। असलन ये चीज हराम नहीं है जब तक वो छोटी बच्ची है, असलन हराम नहीं है, लेकिन ऐसा मुआशरा जहां के लोग ऐसे जहन के हो चुके हैं, वहां पे एहतियात लाजिम है। वहां पर ये रोशन ख्याली दिखाने की जरूरत नहीं है कि अभी बच्ची छोटी है, कोई मसला नहीं है, इसको किसी के साथ भेज दोगे या कोई भी इसको टच करे। आप मेरी बात समझ रहे होंगे शायद। जी जी नहीं मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे इंशाल्लाह मेरा नियत ठीक है, अब मैं दूसरी की बात नहीं कर रहा, मैं खुद की नियत की बात कर रहा हूँ। मैं कोई हरज नहीं, इंशाल्लाह छोटी बच्ची है तो कोई हरज नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात को जनरल करके नहीं कह सकता, इसलिए कि सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। पटेल, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत शैतान दिल के भेदों को जानता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल के भेद सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। आपके दिल में क्या चल रहा है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है और किसी को नहीं है। एक शख्स बेनमाजी है, एक दिन इरादा करे और नमाज पढ़ना बोल को, हालांकि उन किसी को बोला नहीं, जाहिर नहीं करा और किसी को बताया नहीं, और नमाज आवाज कट गई आपकी। मैं वैसे सवाल समझ गया शर्मिंदा। क्या पूछना चाह रहे हो? देखिए सर, अगर ये सवाल ऐसा होगा जिस सवाल का जमीनी सतह पर कोई फायदा है तो ये सवाल मुझे ट्रांसफर कीजिए। नहीं, फायदा तो वैसे कोई नहीं है। फायदा है इसका? क्या फायदा है बताएं? सवाल तो मैं समझ गया आपका। आवाज कट रही है आपकी, आवाज कट रही है आपकी। सवाल कर रहे हैं इस पर, तो मैं तुम्हारे पूछा। जी जी, नहीं आप बता दीजिए सवाल से क्या है, अगर आप समझ सवाल गए तो असल बता में दीजिए। वो ये पूछना चाह रहे हैं ना, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, हालांकि उनकी आवाज पूरी नहीं आई, कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक शख्स है जिसने पाबंदी नमाज का इरादा किया कि भाई अब मैं नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा, उसने किसी को जिक्र नहीं किया, किसी को बताया नहीं, अल्लाह ऐलान बोला नहीं, तो अगर वो नमाज पढ़ने का इरादा कर रहा है और जब वो नमाज को जा रहा है तो शैतान उसको बहका रहा है कि मत जा, शैतान को कैसे पता चला कि वो नमाज के लिए जा रहा है? अजीब सेंस है, अजीब सेंस है। भाई आप वजू बना रहे हैं, शैतान नहीं देख रहा है, आप मस्जिद को जा रहे हैं, शैतान नहीं देख रहा है। हाँ, मस्जिद को जाते तो नहीं देख रहा हूँ ना, खाली इरादा करा ना नमाज को जाने का, इरादा करते ही क्या मालूम है उसको वसवसे डाल रहा, तो उसको शैतान वसवसे डाल रहा। देखिए दुनिया में हर काम शैतान नहीं करता है, एक जो है शैतानी सिफत इंसान के अंदर भी होती है, हो सकता है वो शैतानी सिफत आपके अंदर या जी। हर काम को शैतान के कंधे पर मत डाल दीजिए कि जो कुछ बुराई दुनिया में हो रही है सब शैतान ही कर रहा है, बहुत सारे इंसान भी शैतान होते हैं। जी, शैतान नुमा इंसान भी करते हैं। हजरत उन्हें एक दिन इरादा करे आज नमाज पढ़, इरादा कर को निकलने में शैतान उसको वसवसे डाल रहा मज्जाबल को, शैतान उसको वसवसे डाल रहा। शेख नमाज पढ़ने का इरादा किया, क्या इनसे किसने बताया कि ये वसवसा शैतान डाल रहा है? शैतान का है। हाँ भाई, किसने बताया आपको कि ये वसवसा शैतान ही का वसवसा है? इंसान भाई किसने बताया आपको कि ये शैतान ही डाल रहा है? आपका नफ्स भी जो है डाल सकता है ये। हदीस में एक ख्याल शैतान की तरफ से आता है, एक ख्याल फरिश्ते की तरफ से आता है। ये यानी तो क्या हदीस में बताया गया है कि आपको ये पटेल साहब को जो आया है ये शैतान ने जो है डाला है? फिर हदीस खुल लिया ना, एक शैतान की तरफ से आता है ख्याल।
ایک اپنے نفس کی طرف سے بھی آتا ہے. نفس کی طرف سے بھی آتا ہے پتہ نفس آپ نے پڑھا نہیں ہے نفس نفس سے بولے امارہ آج کے نماز بارے میں. پڑھنا بولتا جی سر, جی سر, ہاں تیرا جی کھلا بہت سوال شکریہ. بولتے ٹائم ہو ہیں گیا سر, جی 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 ٹائم ہو گیا زندگی سر. میں پٹیل بھائی نماز نہیں اصل پڑھا وقت ہوں. ہمارا ہو گیا ہے. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں آپ تشریف لائیں, انشاءاللہ اس موضوع پر ہاں مزید تفصیل سے بات کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ نماز نہیں انشاءاللہ دو محترم کی چھوٹ جائے. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ضروری اعلان آپ لوگوں کے لیے وہ یہ کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج ویڈنسڈے ہے, اور ہمارا ایک اور پروگرام بدھ کے دن جو رات میں 9:30 بجے سے سٹارٹ ہوتا ہے اظہار حق کے نام سے, اور بہت اہم پروگرام ہوتا ہے, اور بہت اہم وہ اسٹریم ہوتی ہے جس میں بہت سارے جو ہے ایسے موضوع جس سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ہیں, شبہات ہے, ایسے موضوعات کا جواب دیا جاتا ہے, ایسے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں یعنی پیوست ہے سوالات, یا ایسے شبہات کے جوابات دیے جاتے ہیں جو لوگوں کو غلط راہ پر لے جا رہے ہیں. لہذا آپ تمام سے گزارش ہے آپ ضرور شرکت کریں. آج کا موضوع ہے تقلید کی شرعی حیثیت. اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی شبہ, کوئی بھی ڈاؤٹ ہے یا کوئی بھی سوال ہے اس سے متعلق, تو آپ ہماری اسٹریم میں تشریف لا سکتے ہیں, اس سے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں. تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو سے گزارش کروں گا کہ کہیں مت جائیے گا, 9:30 بجے دوبارہ حاضر ہو جائیے, اور ضرور بھی ضرور ہماری یہ اظہار حق کی اسٹریم کو اٹینڈ کیجیے. i+TV نے جوائن بٹن اوپن کیا ہے, آپ اپنے سپورٹ کے ذریعے سے جو ہے i+TV کی مدد کریں اور جوائن بٹن ضرور دبائیں, آپ ہمارے سپورٹر بنیں. انشاءاللہ جو بھی دعوت کا کام ہو رہا ہے اس کے اجر میں آپ بھی شریک ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ ہمیں یوٹیوب کے ذریعے سے سپر چیٹ, سپر سٹیکرز بھی بھیج سکتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.